Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officious and I am Asghar Bukhari. Today the topic that I am going to discuss with you, that is Holy Prophet's migration from Makkah to Medina. So today's lecture we will observe that what were the main reasons and causes of this migration, and what type of incidents and events, major events occurred during this journey. And the third part of this video is importance of this migration. So if you are new on this channel and you still did not subscribe it, so please subscribe, like, share, and if you want to ask any question you can easily ask in the comments box. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि माइग्रेशन टू मदीना, इसकी रीज़न्स और कॉजेज़ क्या हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू नो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलव्ड वाइफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, शी वाज डाइड, एंड सेम ईयर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का भी इसी साल में इंतकाल हुआ. जब इन दोनों प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ का जब इंतकाल हुआ तो इस साल को कहा गया ईयर ऑफ ग्रीफ, यानी आमुल हुज़न, गम का साल. तो इस साल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत जो है वो रंज भी पहुंचा, बहुत तकलीफ़ भी पहुंची. और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑब्ज़र्व किया दैट द पेगन्स ऑफ मक्का आर नॉट एक्सेप्टिंग एंड नॉट गिविंग देयर अटेंशन towards Islam and towards the preaching of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, so Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam decided to visit Taif. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam then went to visit to Taif and for the preaching of Islam. तो आपको पता है कि जो ताइफ वाले हैं उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा जो है वो सलूक किया. होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर 3 बड़े कबाइल थे. उन 3 बड़े कबाइल, वो तीनों भाई भी थे आपस में, उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दावत दी. लेकिन नतीजतन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय इसके कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया जाता, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबियाँ की, गुस्ताखियाँ की, हत्ता कि उबाश लड़के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगाए, जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ पहुँची. और इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको साथ लेकर गए थे. तो जब ताइफ से जब आप वापस आए तो ताइफ वालों का जो बिहेवियर था वो भी चूँकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हुआ, ये भी एक रीज़न है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना आने की. उसके बाद बेटा जो है जब आप सफ़र ताइफ से जब आप वापस आ रहे थे तो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर रुके और वहाँ पर एक सरदार उधर मकाम हिरा में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम नखला में रुके और मकाम हिरा में एक सरदार जिसका नाम था मुताम बिन अद्दी, क्या नाम था उसका, मुताम बिन अद्दी, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी और पनाह देकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर आए. जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए तो मक्का वालों ने कहा कि ए मुताम बिन अद्दी, वी आर एक्सेप्टिंग योर प्रेजेंस, हम तुम्हारी जो मौजूदगी है इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, लेकिन हम एक शर्त पर जो है ना वो बना देंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्रीचिंग नहीं करेंगे. तो क्या हुआ जी, विजिट टू ताइफ एंड बैन ऑन प्रीचिंग. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रीचिंग से रोक दिया गया. उन्होंने कहा जी ये प्रीचिंग नहीं करेंगे, ये हमारे बुतों को बुरा भला नहीं कहेंगे. तो बहरकैफ ये भी एक रीज़न बनी कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ भी प्रीचिंग ही नहीं करनी थी, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम ही नहीं पहुँचाना था, वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी को आपने प्रोक्लेम ही नहीं करना था, तो फिर जो है ना वहाँ पर रहने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था. द थर्ड रीज़न इज़ प्लेजेस ऑफ अकबा. आपको पता है बेटा इस पर अलग अलग सी वीडियोस जो है ना वो मेरी मौजूद हैं प्लेजेस ऑफ अकबा के ऊपर भी. तो प्लेजेस ऑफ अकबा असल में 2 प्लेजेस हुए हैं, एक को बैत उकबा अव्वल कहते हैं और दूसरी को जो है वो सानी कहते हैं, सेकंड कहते हैं. पहले ये हुआ कि 12 नबवी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो आफ्टर द 12 ईयर्स ऑफ
آف اناؤنسمنٹ آف ہز پروفٹ ہوڈ، کچھ لوگ جو ہیں جن کی تعداد تقریباً 12 بتائی جاتی ہے، وہ آئے مدینہ سے مکہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو عقبہ کی جگہ پر ملے، اور وہاں پر ان 12 آدمیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد اگلے سال یا اسی سال کے اندر ہی 13ویں سال، اس سے اگلے سال جو ہے وہ حج کے موقع پر مدینہ سے تقریباً 70 سے زائد افراد جو ہے، 70 72 76 بھی کہا جاتا ہے، جس میں کچھ خواتین بھی تھیں، وہ مدینہ سے آئے اور انہوں نے یہی عقبہ کے مقام کے اوپر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ساتھ ہی ان کے جو سردار تھے جو وہاں سے تشریف لائے تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اپنی ریزرویشنز ظاہر کی، لیکن انہوں نے کہا جی ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وی ول پروٹیکٹ ٹو دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائی آور ہارٹ اینڈ بائی آور سول۔ تو ہم we will sacrifice everything for the sake of Islam, for the sake of the prestigious honor of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو یہ بھی ایک ریزن ہوئی۔ اس کے بعد بیٹا پرسیکیوشن بائی دا قریش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو اس کے بعد جو پیگنز آف مکہ تھے ان کی طرف سے جو ظلم و ستم کا جو پہاڑ ہے وہ بہت زیادہ توڑ دیا گیا صحابہ کرام پر، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرڈر کرنے کا، حضور کی اسیسینیشن کا انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم شہید کر دیتے ہیں۔ اس حد تک جب کوئی ایک قوم چلی جاتی ہے تو مجھے بتائیں کہ وٹ شوڈ بی دا ایٹیٹیوڈ آف دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، وٹ شوڈ بی دا ایٹیٹیوڈ آف اے لیڈر۔ سو چاہیے ہے کہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ کہتے کہ آپ ان کے خلاف لڑیں، بلکہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائزڈ اینڈ آرڈرڈ ٹو ہز کمپینینز دیٹ دے شوڈ لیو مکہ اینڈ دے شوڈ مائگریٹ ٹورڈ مدینہ۔ سو یہ بھی ایک ریزن بنی۔ تو اس کے بعد یہ تو ہو گیا پرسیکیوشن بائی دا قریش۔ اب دو اس کے پیرالل یا اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ہے بیہیویئر آف اہل مدینہ۔ اہل مدینہ were very kind hearted to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they were very ambitious for the coming of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in their city مدینہ۔ اس کی چند ریزنز بھی ہیں۔ اصل میں ہوا کیا ہے، ہوا یہ تھا کہ مدینہ کے اندر 3-4 قسم کے لوگ رہتے تھے، بڑی توجہ سے سننا ہے آپ نے، 3-4 قسم کے لوگ رہتے تھے۔ ایک تھا قبیلہ اوس، اور ایک تھا خزرج، شاید میں نے یہاں پہ لکھا ہے، ایک قبیلہ اوس تھا اور ایک قبیلہ خزرج تھا، اور ان کی آپس یہ دیکھیں اوس اور خزرج، قبیلہ اوس ٹرائب جو ہے اوس تھا، خزرج تھا، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جیوش بھی تھے۔ اوس اور خزرج جو تھے ان کی آپس میں بہت لڑائی ہوتی تھی، بہت زیادہ ان کی آپس میں لڑائی ہوتی، اور یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک ایسی پرسنالٹی ہمارے پاس ہو کہ جو ہماری یہ جو نسلوں کی جو لڑائیاں ہیں اس کو ختم کر سکے۔ اس کے علاوہ جو جویش آف مدینہ تھے انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہوا تھا دیٹ دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ المائٹی از اپ ٹو کم اینڈ ہی ول کم and when he will announce himself as a prophet of Allah, then he will come in Medina and he will stay here and he will be from the Jewish، کہ وہ جوڈائزم سے ہوں گے۔ کرسچنز یہ کہتے تھے کہ نہیں وہ عیسائیت سے ہوں گے، مسیحیت سے ہوں گے۔ سو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو جو ہے وہاں پہ رد کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہ تو یہودیت سے ہوں نہ ہی میں عیسائیت سے ہوں، ہاں میں ان سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کا فالوور ہوں، میں تو ان کے دین پر ہوں۔ تو اوس اور خزرج جو تھی یہ آپس میں بڑی ان کے آپس میں چپکلش تھی، بڑی لڑائی تھی۔ یہ بھی چاہتے تھے کہ کوئی ایسا لیڈر ہو جو ہماری لڑائی کو ختم کر سکے۔
سو یہ بھی ایک ریزن بنی کہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ بھی جو ہے وہ دائرہ اسلام میں آئے اور انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ دعوت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی ہر حوالے سے مدد کریں گے اور ہم اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیں گے۔ تو یہ بھی ایک تو بیہیویئر آف اہل مدینہ واز ویری کائنڈ۔ اب ہم اس کے بعد آتے ہیں کہ میجر انسیڈنٹس جو ہے کیا ہوئے ڈیورنگ دا مائگریشن، دس مائگریشن۔ سب سے پہلے بیٹا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ میں 2-3 پوائنٹ میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں، ایک آدھ میں پہلے بات یہاں سے کر دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ چلے جائیں اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، آئی ایم ویٹنگ، سو انشاءاللہ آئی ول بی دیئر، سو یو مسٹ گو دیئر۔ تو اس کے بعد اب جو پیگنز آف مکہ تھے وہ بڑے فیوریس تھے اور بڑے ان کو غصہ تھا ان کو اس بات کا کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ تو ہم جیتے ہوئے ہم ہار رہے ہیں کہ ہم ادھر ہیں، سردار ہمارے ادھر ہیں، سب کچھ ادھر ہے، اور اس کے باوجود ہماری موجودگی میں جو ہے وہ مسلمان مدینے جا رہے ہیں۔ لہٰذا لیکن پھر بھی ان کو ایک سیٹسفیکشن یہ تھی، ان کا چلو مسلمان ہی جا رہے ہیں نا، ادھر صحابہ ہی جا رہے ہیں نا، ان کا نبی تو ادھر ہی ہے نا۔ تو باہر کیا انہوں نے یہ کوشش، انہوں نے ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ واز ہیلڈ ایٹ دار الندوہ بائی قریش، اور وہاں پر جو ہے ابو جہل نے اور یہ سب بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے وہاں پہ میٹنگ کی اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وقت مکہ کے اندر اپروکسیمیٹلی 25 ٹرائبز ہیں، بڑے ٹرائبز، تو ان 25 میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے، اور اکٹھا ہو کر ہم ایسا کرتے ہیں کہ رات کے وقت ہم ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو جو ہے ہم آکوپائی کر لیں گے، انکمپاسز ہو جائے گا ان کے گھر کا، اور جیسے وہ صبح کو نکلیں گے تو دین وی ول اٹیک آن ہم، اینڈ اس طریقے سے ہم ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو اتنی بڑی اس حد تک جب کوئی چلا جاتا ہے تو بیٹا اس کی پھر ریزلٹس کیا نکلتے ہیں، یقیناً یا تو پھر ان کا مقابلہ کیا جائے یا پھر وہاں سے جو ہے وہ مائگریشن کر کے کسی اور ایریے میں چلے جانا چاہیے۔ تو دے سلیکٹڈ 21 اور 25 پیپل فرام ایوری ٹرائب، فرام ایچ ٹرائب، ہر ٹرائب سے انہوں نے کہا جی کہ بندہ اکٹھا ہو جائے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اب جب محاصرہ کر لیا تو ادھر سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھرو ریولیشن بتا دیا دیٹ مائی ڈیئر اینڈ مائی بلوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ یہاں سے نکلیں اینڈ یو شوڈ ٹیک ہم یور سیلف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سو اب ہم آتے ہیں کہ اس کے چند 3-4 پوائنٹس اور میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ رول آف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ رول آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ دا سروسز آف دی فیملی آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا یہ جب تک ہم یہ ڈسکس نہیں کریں گے تو یہ جو مائگریشن ہے یہ میرا بیٹا یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو بکر صدیق اور کچھ اور چند لوگ تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھی، کہ ان کو ابھی آپ نے اجازت نہیں دی تھی۔ سو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر ٹو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ میرے پلنگ پر سوئیں اور صبح سب کی امانتیں لوٹا کر آپ مدینے چلے آئیں۔ تو یہ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سروسز کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ان کے آگے جو ہے سر تسلیم خم کر لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی ول اوبے وٹ ایور یو آر سیئنگ اینڈ انشاءاللہ جیسا فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ سو دس از دا فرسٹ تھنگ۔ سیکنڈ تھنگ is this کہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم went toward حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تیار ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم yes I have prepared 2 camels, one of them is for you and the second one is for me, so انشاءاللہ ہم جب آپ کا حکم ہوگا ہم نکلیں گے۔ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نکلنے سے پہلے جب حضور گھر سے نکلے تو اس وقت جو ہے وہ سب جو ٹرائبل چیف جو تھے ان کا جو ایک بندہ جو تھا وہ کھڑا ہوا تھا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے۔ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈڈ دا ورسز آف سورہ یاسین وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے اور ان کے درمیان
جو ہے وہ دیوار بنا دی اور ہم نے ان کے اوپر غشی کا عالم طاری کر دیا کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے. تو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل آئے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دونوں تشریف لے آئے کیو آف ثور میں. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ stayed at cave of ثور. غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن تک ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے اور پیگنز آف مکہ نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ whoever will kept alive or dead any one of them, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, we will give him as a reward 100 red camel. سو یہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی. کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب میں غار ثور کے دروازے تک آ گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر وہ کیا ہے جی کاپ ویب بھی تھا اور فاختہ نے اپنے جو ہے وہ انڈے بھی دے دیے, مکڑی نے آ کر اپنا جالا بھی بن دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پر سامنے ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی وہ باتیں کر رہے تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اندر سن رہے تھے. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غم زدہ ہوئے. آپ نے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, if they look down toward their feet they will find us. Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said don't fear, ڈرو نہیں, ان اللہ معنا, دیر از نو ڈاؤٹ ویریلی اللہ از ود اس. تو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی. اسی کے دوران بیٹا جب ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ کیو آف ثور میں تھے, تو وہاں پر سروسز بھی لکھنا ضروری ہے کہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور وہ بکریاں چرانے کے بہانے آتے اور آ کر ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کرتے کہ وٹ آر پیگنز ناؤ پلاننگ فار یو اینڈ وٹ از دیئر نیکسٹ اسٹریٹجیز. سو دس از آلسو it was very important for the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and there is also lesson for us. There is also a lesson for us that to spy about the enemies, this is not only this is a lawful and this is also praisable in the eyes of the Islam. تو اگر آپ جاسوسی کے لیے کوئی سلسلہ کرتے ہیں تو اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اس کو تو اسلام نے جائز بھی قرار دیا ہے اور اس کے اندر بڑے فوائد بھی رکھے ہیں تاکہ آپ اینیمیز کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں آپ اس سے اپنے آپ کو اویئر رکھ سکیں, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے اور دشمن جو ہے وہ آپ کے اوپر آ کر بیٹھ جائے اور آپ کو تباہ و برباد کر دے. اس کے ساتھ بیٹا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی کھانا لے کر آتی ہیں ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اپنے والد گرامی کے لیے. تو there is no doubt there are a lot of services of family of the Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ for the sake of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. So these are little bit the services of Hazrat Abu Bakr Siddiq's family. Next point is this کہ جب ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے, اب غار کے اندر بھی کچھ واقعات ہوئے, وہ اس پر ایک میری الگ سے ویڈیو ہے, آپ میرا بیٹا اس کو دیکھ لیجئے گا. وہ ایک جو ایکسپیرینس ان دا کیو آف ہیرا اینڈ کیو آف ثور, اس کے اندر جو ہے میں نے ذکر کر دیا, آپ میرا بیٹا وہ الگ سے دیکھ لیجئے گا جی. اس کے بعد بیٹا جب ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے لگے غار ثور سے, تو سراقہ بن جاشم نے ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور 2 مرتبہ کوشش کی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کی, ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھنے کی, لیکن جب تیسری مرتبہ ہوا تو اس کے جو گھوڑا تھا اس کے فیٹ جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ دھس گئے اور اس نے دیکھا کہ these are the another symbols because it is never happened in his life. So when he recognized and he pondered, then he understood that this person is not a common person, he is the Prophet of Allah Almighty.
یہ ایک واقعہ پیش آیا. پھر اس کے بعد بریدہ اسلمی کا واقعہ جو ہے یہ ادھر تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن میں یہاں پر ایک بالکل مختصر سی ایک بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. بریدہ اسلمی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ تو تب سراقہ بن جاشم نے تو تب حضور کے سامنے آیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غار سے نکل رہے تھے. جب ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب پہنچنے لگے تو بریدہ اسلمی جو ہے وہ آ گیا. بریدہ اسلمی یہ بالکل مدینے کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور 70 آدمی اس کے ساتھ تھے، اور اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اور وہ جو ریوارڈ ہے وہ میں پیگنز آف مکہ سے جو ہے میں وہ حاصل کروں گا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، حضور نے ارشاد فرمایا، اس نے پوچھا حضور سے کہ آپ کون ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. بس حضور نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ فوراً اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اور فوراً اس نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلیز مجھے آپ کلمہ پڑھائیں. اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ادھر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہونا تھا اپنے مدینہ میں، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے سر کی اپنے جو نا وہ پگڑی اتاری، اور اتار کر اس کو اپنے نیزے کے اوپر اس نے بلند کر لیا اور اس پہ ایک جھنڈا بنا لیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے نہیں جا سکتے، ایسا ہے کہ آپ کو پورے پروٹوکول کے ساتھ مدینے میں انٹر ہونا چاہیے. لہذا 70 آدمیوں کے ساتھ لے کر اور اس نے جھنڈا بنا لیا اس کو اپنی پگڑی کو، اور اعلان کروا دیا کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از انٹرنگ ان مدینہ. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک میجر انسیڈنٹ ہے. اس کے بعد بیٹا اسٹیبلشمنٹ آف مسجد قباء، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل پہلے، جب مدینہ انٹر ہونے سے پہلے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر سٹے کیا، اور وہاں پر پہلی مسجد اسلام کی جو ہے آپ نے اسٹیبلش کی، اس کی بنیاد رکھی، اور وہ ہے بیٹا مسجد قباء. تو سیکنڈ ون، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ چند دن رکے، چند دن رکنے کے بعد پھر ایک اگلے مقام پر پہنچے جس کو بنی سلیم کہا جاتا ہے. وہاں پر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مسجد کی بنیاد رکھی، اور وہیں پر ہی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آفرڈ ہز فرسٹ پریئر آف فرائیڈے، جمعے کی پہلی نماز جو ہے، اور بلکہ اس مسجد کو مسجد جمعہ بھی کہا جاتا ہے. تو بنی سالم میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آفرڈ ہز فرسٹ فرائیڈے پریئر. اس کے بعد بیٹا اوس و خزرج کی میں نے آپ کے سامنے بات کر دی. امپورٹنس آف دس مائگریشن کیا ہے؟ پہلی بات تو میں بالکل مختصر بات کر رہا ہوں کہ مسلم کیلنڈر جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا فرسٹ آف آل. سیکنڈلی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کمپینین وین دے کیم ایٹ مدینہ، سو اوپنلی پریچنگ آپ کو موقع ملا. تھرڈ ون، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پرووڈ ہمسیلف ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اب اسلام کی پریچنگ جو ہے وہ جس طریقے سے پرسیکیوشنز آپ نے بیئر کی ہے، آپ کے کمپینینز نے بیئر کیے، اب اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. تو اس اعتبار سے بھی اس کی امپورٹنس ہے. پھر بیٹا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردرہڈ قائم کی بٹوین کمپینینز آف جو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، امیگرینٹس اینڈ انصارز، ان کے درمیان بردرہڈ جس کو بہت ایک بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے. اس کے بعد بیٹا ٹریٹی آف مدینہ، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویش کو، کرسچنز کو، اور جو پیگنز جو تھے اوس اور خزرج کے، ان کو ملایا، اور ملا کر کے ایک ٹریٹی کی، ایک معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے. وی ول پروٹیکٹ مدینہ. Your enemy is our enemy, your friend is our friend should be your friend, and our enemy should be your enemy. So if someone wants to destroy this territory, Medina, so we will discuss with ourselves, and we will finalize after the consensus that what should be our strategy for that incident. So all these things are relevant our question. So انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرا بیٹا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. کمنٹ باکس میں آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. تب تک لی اجازت. السلام علیکم.